अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट समीर खान। दोस्तों, कोई भी बाकायदा बात शुरू करने से पहले मेरी और मेरी टीम की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों और बिलखुसूस उम्मत मोहम्मदी को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। हमने 30 दिन के रोज़े रखे, अल्लाह पाक की इबादत की और बहुत से नेक अमाल किए। दुआ है अल्लाह पाक हमारी सब आबादात को कबूल फरमाए। दोस्तों, ईद का मकसद अपनी फैमिली, खानदान, गली मोहल्ले में खुशियाँ बांटना तो होता है, मगर इसके अलावा इन गरीब व मसाकीन लोगों को कभी ना भूलें जो सारा साल खाना बदोश की ज़िंदगी गुजारते हैं। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह पाक के दिए हुए माल में से ख़ास तौर पर इस दिन इनको भी अपनी खुशियों में शामिल कर लिया करें, ताकि हम सब एक कौम कहलाने के हकदार ठहरें। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। दोस्तों, ऐसा मुल्क जिसकी बुनियादों को लाखों शहदा के खून ने सैराब किया हो, एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ कलमे की बुनियाद पर बना हो, जो एक मुबारक दिन 27 रमज़ान को वजूद में आया हो, उम्मत मुस्लिमा की वाहिद एटमी पावर जिसके पास हर तरह के कुदरती मौसम मौजूद हों, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी को अपने अंदर जगह दिए हुए हो, जिसकी मलकियत में दुनिया की गहरी तरीन बंदरगाह हो, जिस मुल्क के बशिंदों ने ना टूटने वाले रिकॉर्ड बनाए हुए हों, जहाँ पर बसने वाले लोग दुनिया के चौथे ज़हीन तरीन लोग हों, दुनिया का 8वां अजूबा रखने वाला मुल्क दोस्तों वतन अजीज़ अर्ज़ पाकिस्तान ही हो सकता है, जहाँ की माओ ने ऐसे बेटे और बेटियों को पैदा किया जो दुनिया भर में वतन अजीज़ को बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। आज हमारी पाक फ़ौज, हमारी खुफिया एजेंसी ISI दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस हैं, जिनको हम दफा की आखिरी लकीर समझते हैं। ये महाज पर हों या फ्रंट लाइन पर, ये छाबड़ी फरोश के रूप में हो, या सियाचिन ग्लेशियर मनफी दर्जा हरारत में हो, या गदागरी की सदाएं लगाते तपती धूप में हमारे मुल्क के गुमनाम बेटे हों, इन सब की बदौलत आज पाकिस्तान की माँ अपने बच्चे को बग़ैर किसी डर के सुलाती है। आज हमारी बच्चियाँ बग़ैर किसी खौफ के पाकिस्तान के अंदर सफ़र करती हैं। हम बाहैसियत कौम अर्ज़ पाकिस्तान और इसकी रियासत को सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पाकिस्तान का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो 27 रमज़ान मुताबिक 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। इसका कुल रकबा 8,81,913 मुरबा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 34वां बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर अमेरिका मौजूद है। आबादी की बात की जाए तो पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त आबादी 3 करोड़ के करीब थी। अब 2021 में पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ 89 लाख 2,340 अफराद पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर अमेरिका मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 2.83% बनता है। पाकिस्तान की तारीख की बात की जाए तो पाकिस्तान मुत्तहिदा बरे सगीर का इलाका था। बरे सगीर में इस्लाम की आमद अरब जहाज़ रानों और मोहम्मद बिन कासिम के कामयाब हमले से हुई, जिन्होंने 712 ईस्वी में सिंध को फ़तह किया और राजा दहर को शिकस्त दी। इसके बाद 977 से 1186 ईस्वी तक गजनवी, और इसके बाद 1206 तक शहाबुद्दीन गोरी, और 1206 से 1526 तक मुख्तलिफ सुल्तान आते रहे, जिनमें खिलजी, तुगलक और लोधी ख़ानदान शामिल थे। 1526 से मुग़ल सल्तनत का आगाज़ हुआ, जिसके पहले बानी ज़हीरुद्दीन बाबर थे। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र थे, जिनकी हुकूमत 1857 की जंग आज़ादी पर आकर ख़त्म हुई। शैतानी दिमाग रखने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने सल्तनत का खात्मा किया और 90 साल तक बरे सगीर को अपनी कॉलोनी बनाए रखा। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए। जब ये जुमला मुसलमानों ने सुना तो बात वाजिया होगी कि अक़लियत में रहने से बेहतर है अपनी खुद मुख्तार रियासत बनाई जाए, जहाँ खुलकर अल्लाह ताला की इबादत की जाए और अपनी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी होनी चाहिए। इन सब बातों को देखते हुए हकीमुल उम्मत डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वर पेश किया,
قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پر دستخط کروائے۔ جب پاکستان وجود میں آیا اس وقت یہ قائد کا پاکستان لٹا پھٹا پاکستان تھا۔ ہندو لیڈروں کے خیال میں چند سال چلنے کے بعد پاکستان گھٹنے ٹیک دے گا اور بھارت کے اندر ضم ہونے کے لیے بھیک مانگے گا، مگر پاکستان خدا کے کرم سے بنا، کلمے کی بنیاد پر بنا اور قیامت تک رہنے کے لیے بنا انشاءاللہ۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان جو مسلم لیگ سے تعلق رکھتے تھے، جو اپنی شہادت 16 اکتوبر 1951 تک وزیر اعظم رہے۔ آپ 4 سال 2 مہینے۔ اس کے بعد خواجہ ناظم الدین مسلم لیگ 1 سال 6 مہینے، محمد علی بوگرا مسلم لیگ 2 سال 3 مہینے، چودھری محمد علی مسلم لیگ 1 سال 1 مہینہ، حسین شہید سہروردی عوامی لیگ 1 سال 1 مہینہ، ابراہیم اسماعیل چندریگر مسلم لیگ 1 مہینہ 29 دن، سرفروز خان نون ریپبلکن پارٹی 9 مہینے 21 دن، نور الامین پاکستان مسلم لیگ 13 دن، ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی 3 سال 10 دن، محمد خان جنیجو پاکستان مسلم لیگ آزاد 3 سال 2 مہینے، بینظیر بھٹو 1 سال 8 مہینے پاکستان پیپلز پارٹی، میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون 2 سال 7 مہینے، بینظیر بھٹو دوسری بار پاکستان پیپلز پارٹی 3 سال 17 دن، نواز شریف دوسری بار پاکستان مسلم لیگ نون 2 سال 7 مہینے، میر ظفر اللہ خان جمالی مسلم لیگ کاف 1 سال 7 مہینے، چودھری شجاعت حسین مسلم لیگ کاف 1 مہینہ 27 دن، شوکت عزیز مسلم لیگ کاف 3 سال 2 مہینے، یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی 4 سال 2 مہینے، راجہ پرویز اشرف پاکستان پیپلز پارٹی 9 مہینے 2 دن، میاں محمد نواز شریف تیسری دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون 4 سال 1 مہینہ 23 دن، شاہد خاقان عباسی پاکستان مسلم لیگ نون 10 مہینے، عمران خان نیازی پاکستان تحریک انصاف 2018 سے اب تک۔ دوستو آپ کے ساتھ اتنی لمبی ڈیٹیل شیئر کرنے کا مقصد وطن عزیز کو اس کے وجود میں آنے سے اب تک ایسا کوئی بھی لیڈر نہیں ملا جس نے اپنی 5 سالہ مدت پوری نہ کی ہو۔ جواہر لال نہرو کے بقول میں اتنی اپنی دھوتیاں تبدیل نہیں کرتا جتنے پاکستان کا وزیر اعظم تبدیل ہو چکے ہیں۔ دوستو پاکستان نے بہت سے نشیب و فرائض دیکھے، اس نے ملک کے اندر 4 بار قانون ساز اسمبلیوں کو ٹوٹتے بھی دیکھا۔ وطن عزیز نے لیاقت علی خان سے نواز شریف تک کسی بھی وزیر اعظم کو اپنی مدت پوری نہ کرتے ہوئے بھی دیکھا، ہاتھ میں آیا ہوا کشمیر ہاتھ سے جاتے ہوئے بھی دیکھا، سب سے بڑھ کر 1971 میں سقوط ڈاکہ بھی ہوتے دیکھا۔ جب پاکستان 2 ٹکڑے ہوا تو اس پاک دھرتی پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ دنیا میں بجلی آنے کے بعد پاکستان نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، مگر بجلی کے آ جانے کے بعد واپس موم بتی اور دیوں پہ جاتے بھی دیکھا۔ گو کہ ہر وہ کام جو کسی قوم کو زبوحالی کی طرف لے جاتا ہے، کرپشن، دہشت گردی، چور بازاری، خانہ جنگی، ٹارگٹ کلنگ، پرتشدد احتجاج، جسم فروشی، ملاوٹ اس ملک کے اندر ہوتا رہا۔ مگر دوستو بس ایک کام ہم سب نے مل کر کرنا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ یہ خاص اللہ پاک کی رحمت کا نتیجہ ہے جس نے اس ملک کو ہماری حیثیت کے مطابق نہیں اپنی شان کے مطابق نوازا ہے۔ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ اس وطن عزیز کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے تاکہ ہماری آنے والی نسل بادشاہوں کی طرح زندگی گزارے، اور امید کرتے ہیں کہ موجودہ قیادت اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے۔ پاکستان کا سیاسی نظام، پاکستان میں وفاقی جمہوری پارلیمانی نظام رائج ہے۔ اس کی پارلیمنٹ میں 2 ایوان موجود ہیں، ایوان بالا جسے سینٹ کہا جاتا ہے، ایوان زیری جسے قومی اسمبلی کہا جاتا ہے۔ سینٹس میں ممبرز کو سینیٹر کہا جاتا ہے۔ موجودہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی ہے اور سینٹ کی 100 سیٹس ہوتی ہیں۔ اس کا عرصہ 6 سال ہوتا ہے۔ ہر 3 سال کے بعد آدھے ممبرز تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سینیٹرز کو ڈائریکٹ پبلک ووٹنگ کے ذریعے منتخب نہیں کیا جاتا۔ دوسرا ایوان نیشنل اسمبلی ہے جس کی مدت 5 سال ہوتی ہے۔
اس کے ممبرز کو MNAs کہا جاتا ہے۔ اس کے ممبرز کو ڈائریکٹ پبلک ووٹنگ کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے، جس میں کل 342 سیٹس ہوتی ہے، جن میں سے 272 MNAs کے لیے، باقی 70 سیٹس میں سے 60 خواتین اور 10 اقلیت کے لیے ہوتی ہے۔ 172 سیٹس حاصل کرنے والی پارٹی حکومت کی حقدار ٹھہرتی ہے اور اپنی کابینہ تشکیل دیتی ہے۔ ملک میں کثیر پارٹی نظام رائج ہے، اس لیے ہر بار الیکشن کے بعد دھاندلی کا رونا رویا جاتا ہے۔ موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، جو بلے کے نشان کے ساتھ پہلی بار قومی اسمبلی میں میجورٹی کے ساتھ حکومت بنائے ہوئے ہے۔ موجودہ وزیر اعظم عمران خان ہے، جو 2018 سے ملک کے وزیر اعظم ہے۔ موجودہ صدر عارف علوی ہے۔ دوستو، پارلیمانی نظام حکومت میں اختیارات صدر سے زیادہ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ آرمی کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس 6,53,000 فرنٹ لائن ایکٹیو ملٹری پرسن موجود ہیں اور 5 لاکھ کے قریب ریزرو آرمی موجود ہے۔ 2021 کی رپورٹ کے مطابق طاقتور ترین آرمی میں پاکستان کا 10واں نمبر ہے۔ 2019 میں پاکستان کا نمبر 15واں تھا۔ سائز کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستانی آرمی دنیا کی 6ٹھی بڑی آرمی ہے۔ اس کے پاس 2,924 ٹینکس، 914 ایئر کرافٹ اور 8 کے قریب سب مرینز موجود ہے، لیکن ابھی تک ایئر کرافٹ پاکستانی نیوی کے کمیشن میں شامل نہیں ہوا۔ مگر دوستو، حوصلہ رکھیں، سب سے بڑھ کر دنیا کی واحد اسلامی کنٹری ہے جو ایٹمی پاور ہے، جس نے 28 مئی 1998 میں چاگی کے مقام پر 6 کامیاب تجربے کر کے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا اور حساب برابر کیا۔ پاکستانی آرمی اقوام متحدہ کے امن مشن میں بھی حصہ لے چکی ہے، جس نے 1960 میں کانگو، 1962 میں گیانا، 1990 نمیبیا، 1991 کویت، 1993 ہیٹی، 1993 کمبوڈیا، 1992 بوسنیا، 1996 صومالیہ، 1996 روانڈا اور 1995 سے 1999 تک سیریا میں اپنی خدمات سر انجام دے چکی ہے۔ سعودی عرب ہو یا کوئی بھی اسلامی ملک، جب ان کو ہمارے جوانوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہر مشکل وقت میں پاکستانی آرمی اخوت کا ثبوت دیتے ہوئے اس محاذ پر کود جاتی ہے۔ پاکستان اپنے دفاع پر کل GDP کا 4.0% خرچ کرتا ہے، جو $10.3 بلین بنتا ہے۔ پاکستان کا محل وقوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی بلند ترین چوٹی K2 ہے، جس کی بلندی سطح سمندر سے 8,611 میٹر اور 28,251 فیٹ بنتی ہے، جو قراقرم رینج صوبہ بلتستان میں واقع ہے۔ یہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ پاکستان کے پاس چاروں موسم، سفید چادر سے ڈھکے پہاڑ، نیلے سمندر جو تجارت کے لیے بہت موزوں ہے، دریا، قدرتی جھیل و آبشار، دنیا کا بہترین نہری نظام، قدرتی جنگل اور دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل جو 2 بھائیوں چھانگا اور مانگا کے نام سے پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان کے گرم ترین علاقے سبی اور جیکٹ آباد میں اگر درجہ حرارت 50 ہے تو پاکستان کے دوسرے کنارے نانگا پربت، ہندوکش اور سیاچن گلیشیئر پر -50 سیلسیس ہوتا ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کے خوبصورت ترین علاقے سیر و سیاحت کے لیے موجود ہیں۔ فیصل آباد کو پاکستانی مینچسٹر کہا جاتا ہے، سوات کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ لندن، پیرس و نیو یارک کے پیچھے تو ہم بھاگتے ہیں، مگر پاکستان کے پاس ناران، کاگان، مالم جبہ، بابو سر ٹوپ، ٹھنڈیانی، نیلم ویلی، اسکردو، کلاش کا حسن، ہنگول نیشنل پارک، فیری میڈوز، کھنجراب پاس، شاہی قلعہ، شالمار، عطاباد لیک، حسن آباد لیک، سیف الملوک، ہر طرح کی خوبصورتی وطن عزیز کو اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد 2021 کی رپورٹ کے مطابق لندن کے بعد دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین کیپٹل ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ پاکستان 4 صوبوں اور 2 انتظامی علاقوں اور اس کے علاوہ ایک وفاقی انتظامی علاقے پر مشتمل ہے۔ پاکستان کے 4 صوبے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، 2 انتظامی علاقے گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر۔
اس کے علاوہ ایک وفاقی انتظامی علاقہ اسلام آباد موجود ہے۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے جسے 1960 میں تعمیر کیا گیا اور 1967 میں کراچی کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے۔ پنجاب کے علاقے زرعی، سندھ کے علاقے صحرائی، بلوچستان کے علاقے نیم پہاڑی اور KPK، بلتستان اور کشمیر کے علاقے پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ پاکستانی قوم دنیا کی چوتھی ذہین ترین قوم ہے۔ پاکستان کی بیٹی ملالہ یوسفزئی 2014 میں امن کا نوبل پرائز حاصل کرنے والی دنیا کی کم عمر ترین لڑکی ہے، جن کی عمر صرف 17 سال تھی۔ عارفہ کریم، آپ نے 2004 سے 2008 کے درمیان دنیا کی سب سے کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا اعزاز حاصل کیا۔ پاکستان کے محمد محمود عالم، جنہوں نے 60 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں انڈیا کے 5 فائٹر جہاز مار گرائے، یہ ریکارڈ آج تک دنیا کے بڑے بڑے سورما نہیں توڑ سکے اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں توڑ پائیں گے۔ آپ 18 مارچ 2013 کو وفات پا گئے تھے۔ پاکستان کی قراقرم ہائی وے، جو 16,000 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے، دنیا کی بلند ترین ہائی وے ہے۔ دنیا کی بلند ترین ATM مشین کھنجراب بارڈر پر 2016 میں انسٹال کی گئی، جو سطح سمندر سے 15,397 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے، جسے نیشنل بینک آف پاکستان نے لگایا تھا۔ ہماری ISI خفیہ ایجنسی دنیا میں پہلے نمبر پر آتی ہے۔ ان کے سیکرٹ مشن اتنے خفیہ ہوتے ہیں کہ دنیا کو تب پتہ چلتا ہے جب مارخور اپنا کام کر چکا ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل، جسے 2 بھائیوں کے نام پر رکھا گیا، چھانگا اور مانگا، بھی پاکستان کے پاس قصور اور لاہور کے درمیان واقع ہے، جس کا کل رقبہ 12,515 ایکڑ ہے، جسے 1866 برٹش ایرا کے دور میں بنایا گیا، جس میں سینکڑوں کے قریب پرندے اور جانور موجود ہیں۔ پاکستان کا تربیلا ڈیم، جو 1968 سے 1971 کے درمیان تعمیر کیا گیا اور 1976 میں اس سے کام لینا شروع کر دیا گیا۔ تربیلا ڈیم دنیا کا سب سے بڑا قدرتی طریقے سے بجلی حاصل کرنے والا ڈیم ہے، جو 4,888 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے، جس کی اونچائی سطح سمندر سے 470 فیٹ اور لمبائی 9,000 فیٹ ہے، جو KPK کے شہر صوابی میں موجود ہے اور ملکی بجلی کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا کی گہری ترین گوادر بندرگاہ بھی پاکستان کے پاس ہے، جسے عمان کے سلطان سے 5.5 بلین روپے میں خریدا گیا، جس کی مدد سے 196 ملکوں تک تجارت ہو سکتی ہے۔ سندور پولو گراؤنڈ، جو دنیا کا سب سے اونچائی پر بنا ہوا پولو گراؤنڈ ہے، پاکستان کے صوبے بلتستان اور KPK میں آتا ہے۔ اس کی بلندی 3800 میٹر ہے۔ اسے روف آف دا ورلڈ یعنی دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے عالمی اعزاز یافتہ جہانگیر خان، جنہوں نے لگاتار 6 دفعہ ورلڈ چیمپئن اور 10 دفعہ برٹش اوپن چیمپئن جیتی، اور اسکواش کی تاریخ میں جہانگیر خان صاحب وہ واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے بیک ٹو بیک اتنے زیادہ میڈل اپنے نام کیے۔ دنیا کی سب سے بڑی نان پروفیٹیبل فاؤنڈیشن، جس کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے، دا ایدی فاؤنڈیشن ہے۔ مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے بڑی غیر سرکاری بین الاقوامی خیراتی تنظیم ہے، جس کی شاخیں دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں موجود ہیں۔ پاکستانی قومی ترانہ کی دھنیں یعنی اس کا میوزک دنیا میں پہلے نمبر پر پسند کیا جاتا ہے۔ اس کو احمد جی جانگلہ نے 1949 میں کمپوز کیا اور حفیظ جلندھری صاحب نے 1954 میں قومی ترانہ لکھا۔ ایک وقت میں 70,000 کے قریب پاکستانی عوام نے قومی ترانہ پڑھ کر ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا۔ 2016 میں پاکستانی صوبے سندھ میں 300 لوگوں نے 24 گھنٹے میں 8,47,275 درخت لگا کر عالمی ریکارڈ بنایا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر سیاچین پاکستان میں واقع ہے، جس کی لمبائی 70 کلومیٹر ہے۔ بے نظیر اسلامی ملکوں میں سب سے پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تھی۔ پاکستان کا قومی جانور مارخور، قومی پھول جیسمین، قومی درخت اولیو ٹری، قومی پھل آم، قومی سبزی اوکڑا، قومی لباس شلوار قمیض، قومی مسجد فیصل مسجد،
جو دنیا کی 5ویں بڑی مسجد ہے، جہاں ایک وقت میں 3 لاکھ کے قریب نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ قومی ڈش نہاری، قومی سویٹ گلاب جامن، قومی مشروب گنے کا رس، قومی جھوٹ میں بس 2 منٹ میں آیا۔ قومی کھیل ہاکی، مگر کرکٹ زیادہ مقبول ہے۔ پاکستان 1992 میں ICC کرکٹ ورلڈ کپ اور 2009 میں T20 ورلڈ کپ جیت چکا ہے۔ پاکستان اولمپک میں ٹوٹل 10 میڈل رکھتا ہے، جن میں 3 گولڈ، 3 سلور اور 4 برونز شامل ہیں۔ پاکستان میں کرکٹ اور ہاکی کے علاوہ والی بال، سوئمنگ، کبڈی، باکسنگ اور MMA بھی شوق سے کھیلی جاتی ہیں۔ پاکستان کی سرکاری زبان اردو اور انگریزی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو، سرائکی، کشمیری اور ہندکو بولی جاتی ہے۔ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، جو کل آبادی کا 96.47% بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندو 2.14%، مسیحی 1.27%، احمدی 0.9% اور دوسرے چھوٹے چھوٹے مذاہب 0.3% موجود ہیں۔ 85% سنی مسلمان اور 15% شیعہ مسلمان موجود ہیں۔ پاکستان میں تعلیم کی شرح خواندگی 59.13% ہے، جو بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی کم ہے۔ پاکستان میں 75% مرد اور 53% خواتین پڑھنا لکھنا جانتی ہیں۔ پاکستان کی مشہور یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی لاہور، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور اور کامسٹ یونیورسٹی لاہور بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں پرائمری سے ہائی اسکول تک سرکاری اسکولوں میں فری تعلیم دی جاتی ہے۔ پاکستان کا ریسرچ سینٹر دا جنا انٹارکٹا میں موجود ہے۔ پاکستان چائنا کی مدد سے خلائی مشن بھی بھیج چکا ہے۔ پاکستان اپنے کل GDP کا 2.5% تعلیم پہ خرچ کرتا ہے۔ ملک میں طبی سہولیات فری میسر ہیں، مگر اب کچھ سرکاری ہسپتالوں میں دوائی باہر سے لانا پڑتی ہے اور علاج فری ہے۔ پاکستان اپنے کل GDP کا 1.46% ہیلتھ کیئر پہ خرچ کرتا ہے۔ پاکستان کی کل GDP 2.7 ٹریلین $، ہے، جو دنیا میں 46ویں نمبر پر آتی ہے، جبکہ پہلے نمبر پر امریکہ، دوسرے نمبر پر چین اور تیسرے نمبر پر جاپان موجود ہے۔ پاکستان کا کالنگ کوڈ +92 ہے اور ڈومین نیم .pk ہے۔ پاکستان کی کرنسی کو روپیہ کہا جاتا ہے، جو $1 کے مقابلے میں 153.40 روپے بنتے ہیں۔ پاکستان امریکہ سے 9 گھنٹے آگے ہے۔ امریکہ پاکستان سے 12,346 کلومیٹر دور ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، جس کی 70% آبادی زراعت سے وابستہ ہے اور باقی 30% افراد پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں نوکریاں کرتے ہیں۔ پاکستان کے قدرتی وسائل پیٹرولیم، وسیع کوئلہ، لوہا، تانبا، نمک، چونا، سونا، دھاتیں اور پتھر شامل ہے۔ پاکستان صنعت کاری میں بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ ٹیکسٹائل، کوکنگ آئل، سٹیل، ٹبیکو، کیمیکل، فوڈ پروسیسنگ، چمڑا، کھیلوں کا سامان اور قالینیں فروخت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زراعت میں کپاس، چاول، چینی، گندم، مچھلی، پھل اور سبزیاں برآمد کرتا ہے۔ پاکستان کا قومی پرچم سبز اور سفید رنگوں، اس کے علاوہ سفید رنگ کے چاند اور ستارہ بھی موجود ہیں۔ سفید رنگ اقلیت اور امن کا نشان ہے اور سبز رنگ مسلم اکثریت اور خوشحالی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ چاند ترقی اور ستارہ رہنمائی کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستانی پرچم کو سید امیر الدین نے بنایا تھا اور اسے 11 اگست 1947 کو اپنایا گیا تھا۔ دوستو، دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو پاکستان میں ہر 1 گھنٹے میں 758 بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہر 1 گھنٹے میں 191 افراد کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی آرمی کے اندر خودکشی کی شرح 0% ہے، یعنی ہمارے جوان عزت کی شہادت لیتے ہیں، نہ کہ بھارت و امریکہ کی طرح اپنی ہائی کمان سے تنگ آ کر سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں 2,77,30,000 افراد سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ 5 کروڑ کے قریب لوگ وارج جیز ٹیلی کام کے یوزر ہیں۔
18 سے 24 سال کے افراد کل تعداد کے 93% موبائل یوزر ہیں۔ 7 کروڑ 60 لاکھ افراد انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے تیز ترین موبائل انٹرنیٹ قطر کی حکومت فراہم کرتی ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں پاکستانی لڑکیوں کے حسن کا چرچا دنیا بھر میں ہے، اس لیے تو ہر دوسرا پاکستانی مرد ان کی اکھیوں سے گولی کھا کے عاشق بنا نظر آتا ہے۔ پاکستانی ٹرک بھی گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے کیونکہ اسے بھی دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کو لالی ووڈ کہا جاتا ہے، جہاں پنجابی، اردو اور پشتو فلمیں بنتی ہیں۔ پاکستان کے جوان جہاں کوئی مشن ناممکن نظر آ رہا ہو، وہاں آخری حربے کے طور پر ان کمانڈوز کو استعمال کیا جاتا ہے، جہاں لوگ کھلے منہ سے انہیں دیکھتے رہ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے اپنا کام کر جاتے ہیں۔ پاکستان اپنے ایک سولجر پر $10,000 خرچ کرتا ہے۔ سیالکوٹ کھیلوں کی وجہ سے مشہور سمجھا جاتا ہے، مگر دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بننے والے 60% فٹ بال صرف سیالکوٹ میں ہی بنتے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کے اندر سیالکوٹ کا فٹ بال ہی استعمال ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر دنیا کا واحد ملک جو سب سے زیادہ سرجری کے آلات بناتا ہے وہ بھی پاکستان ہے، اور سیالکوٹ ہی اس کی پروڈکشن ہاؤس ہے۔ جہلم میں واقع کھیوڑا مائن دنیا کی دوسری بڑی اور گلابی نمک کی پہلی بڑی کان ہے، جو 3,50,000 ٹن کے قریب نمک کے ذخائر رکھتی ہے۔ پاکستان کو سونے کی چڑیا اس لیے نہیں کہا جاتا۔ پاکستان جنوبی ایشیا، مغربی ایشیا اور وسطی ایشیا کو ملانے کا کام کرتا ہے۔ آج اس کو کوئی مخلص قیادت مل جائے تو وطن عزیز کی مٹی سونا اگلے گی۔ پاکستان کے مختلف علاقے مختلف مصنوعات و سوغات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ لاہور کی خلیفہ نان کھٹائی، ملتان کا سون حلوہ، پشاوری چپلی کباب، کراچی کی سندھی بریانی۔ مصنوعات میں پشاوری چپل، فیصل آباد کی لون، حیدرآباد کی چوڑیاں، ملتانی مٹی، کشمیری شال و چوگا، سندھی اجرک و ٹوپی، چنیوٹی فرنیچر اور لاہور کی ٹوکریاں مشہور ہیں۔ ملک میں 2,60,000 کلومیٹر کے قریب سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے، جو دنیا میں 23ویں نمبر پر آتے ہیں۔ 11,881 کلومیٹر ریلوے ٹریک موجود ہے، جو دنیا میں 22ویں نمبر پر آتا ہے۔ ملک میں 139 کے قریب ایئرپورٹ موجود ہیں۔ سب سے بڑا ایئرپورٹ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی میں ہے۔ 226 کے قریب ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں۔ پاکستان کے پاس 3 مشہور بندرگاہ جن میں گوادر، کراچی پورٹ اور محمد بن قاسم پورٹ شامل ہیں۔ پاکستان اپنا بارڈر مشرق سے بھارت، شمال مغرب سے افغانستان و ایران اور مغرب سے چائنا کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ پاکستان کی سب سے لمبی بارڈر لائن 2,670 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ اور سب سے چھوٹی بارڈر لائن 559 کلومیٹر چائنا کے ساتھ لگتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سمندری سرحد عمان و ایران اور بھارت کے ساتھ لگتی ہے، جسے عربین سی کہا جاتا ہے۔ پاکستان آج کے دور میں مغربی میڈیا اور صد افسوس کہ ہمارا پاکستانی میڈیا چھوٹی سی چیز کو بھی مرچ مسالے لگا کر پیش کرتا ہے۔ پاکستان کے امیج کو دنیا کے آگے غلط طریقے سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کریں، اس کی اکانومی کو سٹرونگ کریں، روپیے کی ویلیو ڈالر کے مقابلے میں لے کے آئیں، نوبل پرائز حاصل کریں، اولمپک میں زیادہ سے زیادہ گولڈ میڈل لے کے آئیں، ریسرچ کی دنیا میں پاکستان کا نام سب سے اوپر لے کے آئیں، دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جائیں، سیر و سیاحت کو شعبے کو فروغ دیا جائے، ٹوکیو، کولمبو، نیو یارک، پیرس اور لندن کے مقابلے میں اپنے پاکستان کو لے کے آئیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی پاکستان کے بارے میں ایک جامع ریسرچ۔ دوستو آنے والی نیو ویڈیو پاکستان کے سب سے مخلص دوست چائنا کے بارے میں ہوگی۔ اسی طرح اپنا پیار دکھاتے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پاکستان کا پازیٹیو امیج ہر فرد تک پہنچ سکے۔ کومنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔